नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको ताबूत सकीना की तारीखी और रूहानी पस मंजर के मुतालिक अहम मालूमात देंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ताबूत सकीना क्या है और इसमें क्या क्या चीजें थीं? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में मुसलमानों की नई नस्ल नावाकिफ है, जो कि तमाम मुसलमानों के लिए लम्हा फिक्रिया है। बाइबल के मुताबिक इसमें हजरत यूसुफ का जिस्म मुबारक और बाइबल ही की बाज रिवायात की रूह से हड्डियां और कपड़े थे और उसे हजरत मूसा मिस्र से अपने साथ लाए थे। क़ससुल अंबिया में है कि इस मुतबर्रिक सदूक में तौरात का असल नुस्खा हजरत मूसा हारून के अस्सा पैरहन और मन का मर्तबान महफूज थे। इस ताबूत के बारे में अल्लाह सुब्हान तआला का इरशाद ग्रामी है और उन्हें उनके नबी ने कहा कि इस तालूत की बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास संदूक ताबूत आएगा, इसमें तुम्हारे रब की तरफ से सुकनियत एक तसल्ली है और आले मूसा और आले हारून ने जो कुछ छोड़ा था उसमें से बाकी मांदा चीजें हैं, उसे फरिश्ते उठाए हुए होंगे। बेशक इसमें तुम्हारे लिए यकीनन एक निशानी है अगर तुम मोमिन हो। आयत मुबारका से वाजिया होता है कि वह संदूक अल्लाह ताला की तरफ से तालूत के बादशाह मुकर्रर होने की निशानी था। अल्लाह ताला की तरफ से एक तसल्ली थी। इसमें मूसा और हारून की आल का तरका की बाकी मांदा अशिया थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ लाने के बाद अल्लाह अज़्ज़वजल ने उन्हें शमशाद नामी दरख्त की मजबूत लकड़ी से बना हुआ और सोने का काम हुआ 3 गज लंबा और 2 गज चौड़ा एक अनोखा संदूक अता फरमाया, जो कि मुंतकिल होता हुआ हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को जब संदूक मिला तो उसमें तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम और उनके मकानात की तस्वीरें थी। सैयदुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मुकद्दस मकान की तस्वीर एक सुर्ख याकूत यानी लाल कीमती पत्थर में थी। इस तस्वीर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में थे, जबकि आसपास सहाबा कराम अलैहिम रिजवान मौजूद थे। ये तस्वीरें कुदरती थी, इंसान की बनाई हुई नहीं थी। जब हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को ये संदूक मिला तो आप उसमें अपना खास सामान रखने लगे। उसके अलावा संदूक में तौरात शरीफ की तख्तियों के टुकड़े, जन्नती लाठी, हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का लिबास और हजरत सैयदना हारून अलैहिस्सलाम का इमामा और उनकी लाठी, हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी और बनी इसराइल पर नाजिल होने वाला वो बर्तन भी था जिसमें आसमानों से मनो सलवा उतरा करता था। लेकिन नाजरीन, असल सवाल ये है कि आखिर ताबूत सकीना क्या है और कहाँ है। तो चलिए तफसील से जानते हैं। ताबूत सकीना एक संदूक का नाम है जो शमशाद की लकड़ी का बना हुआ था। इस संदूक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और उनकी जूतियां, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, तौरात की तख्तियों के चंद टुकड़े, कुछ मनोसलवा और अंबिया अलैहिस्सलाम की सूरतों के हुलिये वगैरह मौजूद थे। बनी इसराइल में ये संदूक बड़ा ही मुकद्दस और बाबरकत समझा जाता था। ये लोग जब कफार से जिहाद करते और कफार के लश्करों की कसरत और शान शौकत देखकर सहम जाते तो वो इस संदूक को अपने लश्कर के साथ रख लेते थे। तो इस संदूक से रहमतों और बरकतों का ऐसा ज़हूर होता था कि उनके दिलों में सुकून और इत्मीनान पैदा हो जाता और उनके लरजते हुए दिल पत्थरों की चट्टानों से ज्यादा मजबूत हो जाते। आसमान से फतह और नुसरत नाजिल होती और ये जंग में फतह याब हो जाते थे। बनी इसराइल में जब कोई इख्तलाफ पैदा होता तो ये लोग इसी संदूक से फैसला कराते थे। संदूक से फैसले की आवाज सुनी जाती थी। अलगर्ज ये संदूक जो तारीख में ताबूत सकीना के नाम से मशहूर है, बनी इसराइल में अल्लाह की रहमत और बरकत और फतह के नजूल का नहायत मुकद्दस और बेहतरीन जरिया समझा जाता था। मगर जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मुब्तला हो गए और उनकी सरकशी और बदअमालियां अपने अरूज पर पहुंच गईं, तो उन पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ।
کفار کی قوم عمالقہ نے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا اور اس مقدس صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ قوم عمالقہ کے کفار نے اس مقدس صندوق کو نجاست کے گندے کوڑے خانے میں پھینک دیا۔ اس بے ادبی کا عمالقہ کے کفار پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بلاؤں اور بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، جس سے قوم عمالقہ کے شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے۔ یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ اس مقدس صندوق کی بے ادبی کا عذاب ہم پر نازل ہوا ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں۔ چنانچہ انہوں نے اس صندوق کو ایک بیل گاڑی میں رکھ کر ان بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام جب نبوت سے سرفراز کیے گئے تو ان کے زمانے میں کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کی قوم نے آپ سے درخواست کی کہ آپ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے۔ آپ نے حکم خداوندی کے مطابق حضرت طالوت کو بادشاہ بنا دیا، جو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے بڑے عالم تھے، لیکن بہت ہی غریب اور مفلس تھے۔ بکریوں کی چرواہی کر کے زندگی بسر کرتے تھے۔ اس پر بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ طالوت کا تعلق شاہی خاندان سے نہیں ہے، لہٰذا یہ کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ تو بادشاہت کے حقدار ہم لوگ ہیں، کیونکہ ہم لوگ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک غریب اور مفلس انسان بھلا تخت شاہی کا لائق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بنی اسرائیل کے ان اعتراض کا جواب دیتے حضرت شموئیل علیہ السلام پر تقریر فرمائی کہ اس کا تعین میری طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس نے اسے بادشاہت کے لیے چن لیا ہے۔ پھر ظاہراً بھی وہ تم میں بڑا عالم ہے اور قوی و طاقتور، شکیل و جمیل، شجاع و بہادر اور لڑائی کے فنون سے پوری طرح واقف کار ہے۔ اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے اور اللہ وسعت علم والا ہے۔ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس وہ تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ بولے کہ ہم پر اسے بادشاہی کیوں کر ہوگی، اور ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں، اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی ہے۔ فرمایا کہ اسے اللہ نے تم پر چن لیا ہے اور اس کو علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی ہے، اور اللہ اپنا ملک جس کو چاہے عطا فرما دے، اور اللہ وسعت علم والا ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس وہ تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور حضرت موسیٰ و ہارون کے ترکہ کی بچی ہوئی چیزیں ہیں جس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ بے شک اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر میں فرشتے آسمان اور زمین کے درمیان اس تابوت کو اٹھائے ہوئے سب لوگوں کے سامنے آئے اور حضرت طالوت کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اس تابوت کو دیکھ کر انہیں طالوت کی بادشاہت کا یقین ہو گیا، اور تمام بنی اسرائیل نے حضرت طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا۔ جب حضرت طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا، اور ایک کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں نکلے۔ راستے میں حضرت طالوت نے اپنے لشکر سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ساتھ آزمانے والا ہے۔ اس نہر کا نام نہر الشریعہ تھا، جو اردن اور فلسطین کے درمیان واقع تھی۔ حضرت طالوت نے اپنے لشکر کو ہوشیار کر دیا کہ کوئی بھی اس نہر کا پانی نہ پیے، ہاں اگر کسی نے ایک آدھ گھونٹ پی لیا تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن لشکر جب اس نہر کے قریب پہنچا تو پیاس کی شدت سے لشکر کے لوگ نہر پر جھک پڑے اور پیٹ بھر کر پانی پی لیا، مگر ان میں کچھ لوگ پختہ ایمان والے بھی تھے جنہوں نے اس نہر کا پانی نہیں پیا، اور اگر پیا بھی تو ایک آدھ گھونٹ، لیکن جنہوں نے پیٹ بھر کر پانی پیا تھا ان کی پیاس تو بجھ گئی، لیکن وہ جنگ کرنے کے قابل نہ رہے۔ لشکر کی 80,000 کی تعداد میں سے 76,000 لوگوں نے پیٹ بھر کر پانی پی لیا۔ ان کی نافرمانی کا یہ اثر ہوا کہ ان کی ہمت پست ہو گئی، اور انہوں نے نہایت بزدلانہ پن سے جہاد سے انکار کر دیا، اور دشمن کی زیادتی نے انہیں خوف زدہ کر دیا۔
کہنے لگے کہ ہم جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ صرف 4000 سپاہی حقیقی فرما بردار نکلے۔ انہوں نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کی کہ اے اللہ، لڑائی کے وقت ہمارے قدم جما دے اور بھاگنے سے ہمیں بچا لے اور ہمارے دشمنوں پر غالب فرما۔ ان کی دعائیں قبول ہوئیں اور اللہ نے انہیں فتح سے ہمکنار کیا۔ جالوت بہت کا داور اور نہایت طاقتور بادشاہ تھا۔ دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑائی کے لیے صف آرائی کر چکی تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کر دیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا، میں اپنی صاحبزادی کا نکاح اس کے ساتھ کروں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گھوبن لے کر آگے بڑھے۔ یہ ایک ہتھیار تھا جس میں پتھر رکھ کر دشمن پر مارے جاتے تھے۔ جالوت پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے اپنے گوبھن میں پتھر رکھے اور بسم اللہ پڑھ کر جالوت کے اوپر پھینکے۔ یہ پتھر جا کر جالوت کی ناک اور کھوپڑی پر لگے اور اس کے بھیجے کو پاش پاش کر کے سر کے پیچھے حصے سے نکل کر اس کی سپاہیوں کو لگے، جس سے بہت سے سپاہی ہلاک ہو گئے۔ جالوت کے مرتے ہی اس کی لشکر کی ہمت ٹوٹ گئی اور اس کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لائے اور اپنے بادشاہ حضرت طالوت کے سامنے ڈال دیا۔ اس پر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل بے حد خوش ہوئے۔ جالوت کے قتل ہو جانے کے بعد اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت طالوت کو فتح مبین حاصل ہوئی۔ حضرت طالوت نے اعلان کے مطابق اپنی شہزادی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دیا اور انہیں اپنی آدھی سلطنت کا بادشاہ بھی بنا دیا۔ اس واقعے کے 40 سال بعد جب حضرت طالوت کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے، اور جب حضرت شموئیل علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت کے ساتھ ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ روایت میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبردست خواہش تھی کہ وہ اس صندوق تابوت سکینہ کے لیے ایک مستقل گھر بنائیں تاکہ یہ محفوظ رہے۔ بالآخر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے عہد سلطنت میں یہ گھر تعمیر کروایا جو ہیکل سلیمانی کے نام سے مشہور ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خادموں کے لیے رہائش گاہیں بھی بنوائی تھی۔ ان کے بعد ہر آنے والے بادشاہ نے اس ہیکل کی 12 دریوں اور برآمدوں میں اضافہ کیا، حتیٰ کہ تابوت سکینہ کا کمرہ ان مختلف عمارتوں میں چاروں طرف سے گھر گیا۔ 895 قبل مسیح میں جب ایک سفاک اور ظالم بادشاہ بخت نصر نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا تو دوسری عمارتوں کے ساتھ ساتھ ہیکل سلیمانی کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ اس افراتفری میں تابوت سکینہ غائب ہو گیا اور آج تک اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ خداوند کریم چاہے تو ایک بے جان لکڑی کے تابوت کو اتنا افضل کر دے کہ اپنی خلقت کے لیے باعث عزت و افتخار، رحمت، برکت، کامیابی و کامرانی بنا دے، رب سے رابطے کا ذریعہ بنا دے، چین و سکون کا سبب بنا دے، اور پھر جس کو وہ خود سکون کی علامت کہے اس کو بے سکونی کا سبب بنا دے کہ 4000 سال گزرنے کے بعد بھی چین و سکون نہ ملے۔ اس لیے زندگی کا اولین شعار رب کی فرما برداری ہونا چاہیے۔ جب خداوند کریم انعام دینے پر آتا ہے تو معمولی لکڑی کے صندوق میں رحمت و برکت نازل کر دیتا ہے، جیسے اس نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 کھانے اتارے، ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلوا تھا۔ من بالکل سفید شہد کی طرح ایک حلوہ تھا یا سفید رنگ کی شہد ہی تھی جو روزانہ آسمان سے بارش کی طرح برستی تھی، اور سلوا پکی ہوئی بٹیریں تھی جو دکھنی ہوا کے ساتھ آسمان سے نازل ہوا کرتی تھی۔ اور جب عذاب دینے پر آئے تو قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں میں مبتلا کر دیے گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، اور بنی اسرائیل کی طرح جن کو قرآن میں لعنت و ملامت کا موضوع بنا دیا ہے، انبیاء خداوند کریم کی مخلوق اعظم و افضل ہیں، ان کی اور ان سے وابستہ، ان کی استعمال کی ہوئی، ان سے منسلک ہر شے کی عزت و حرمت ہم پر لازم ہے، خواہ وہ زندہ ہوں یا دنیا سے رخصت کر دیے گئے ہوں۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو قوم عمالقہ اور قوم بنی اسرائیل جو کئی انبیاء کی قاتل کی طرح نامراد اور رب کی لعنت کے سزاوار ہو جائیں گے۔ بنی اسرائیل پر رب کی خاص رحمتیں تھیں، جیسے انہوں نے خود کو اعلیٰ
تعالیٰ سمجھنے کا آغاز کیا۔ ان کے زوال کا آغاز کچھ یوں ہوا۔ اول تو ان میں ایک مفلس و گمنام حکمران طالوت کو ان پر نافذ کر کے ان کا بڑائی کا غرور توڑ ڈالا۔ دوم، ان کی نافرمانی کے نتیجے میں ایک بے نام و نشان لاوارث بچے بخت نصر کو ان کا نام و نشان مٹانے پر مامور کیا۔ اسی میں دوسرا نقطہ بھی موجود ہے، خداوند کریم جسے چاہے بلندی دے اور جسے چاہے پستی، یعنی ذرے کو آفتاب بنا دے، سب اس کی رضا پر ہے۔ آباء و اجداد کی شخصیت اور دولت و ثروت دونوں ہوں نہ ہوں، لیکن علم و دانش اور جسمانی طاقت جیسی خصوصیات ضرور ہوں، تاکہ ایک بھرپور اور باصلاحیت حکمران کے سبب قوم بھی حکمران کی پیروکار ہو، ہر جانب علم کا بول بالا ہو۔ مزید یہ کہ عالم مالدار سے افضل ہے۔ اس کی مثال عرب ہے اور چینی قوم ہے، ایک جاہل ترین قوم، دوسری افیم کے نشے میں ڈوبی قوم، مگر جیسے ہی علم کا دامن تھاما دنیا بھر کی بادشاہی مل گئی۔ اللہ پاک دین اسلام پر ثابت قدم رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔